अस्सलामुअलैकुम मेरे और सिस्टर अर्शिया की तरफ से सभी सुनने वालों को। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर व आफियत के साथ होंगे। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक ताल्लुक़ पैदा कर रहे हैं और तवज्जो के साथ हमें सुन रहे हैं। यकीन मानिए ये रिश्ता हमारे लिए बहुत अहम है। तो चलिए इस रिश्ते को आगे बढ़ाते हैं। सामीन, गुज़रे हफ्ते मेरी इंतहाई कीमती गुफ्तगू हुई शम्स नवेद उस्मानी साहब की किताब के साथ, जिसका उन्वान था क्या हम मुसलमान हैं। अब आप सोच रहे होंगे किताब तो पढ़ी जाती है, गुफ्तगू तो नहीं होती, लेकिन यकीन मानिए किताब का तज्ज़िया करना असल में एक गुफ्तगू जैसा ही होता है। वो कहते हैं ना, द रीडिंग ऑफ बुक्स इज़ लाइक अ कॉन्वर्सेशन विद द फाइनेस्ट माइंड्स। जी हाँ, तो इस किताब में उस्मानी साहब ने एक सवाल उठाया है कि क्या हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं या हमारे आमाल भी इस्लाम के असल उसूलों पर मबनी हैं। क्या सिर्फ अपने अक़ीदे को हम काफ़ी समझते हैं? जैसा कि अल्लामा इक़बाल ने जवाब शिकवा में कहा था, यूँ तो सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफ़गान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ तो मुसलमान भी हो। जी हाँ, तो इन सब सवालों के साथ हम चलते हैं सिस्टर अर्शिया के पास और जानते हैं कि क्या हम मुसलमान हैं। क्या बस तौहीद का कलमा पढ़ लेने से हम मुसलमान हो गए? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू सिस्टर फिरदौसिया, और अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू मेरे सारे सुनने वाले जो इस पॉडकास्ट के ज़रिए हमसे जुड़े हुए हैं, बने हुए हैं और अभी तक जो साथ दे रहे हैं, अल्लाह आपको इसका बेहतरीन अजर दे। और हमारी छोटी जो कोशिशें हैं, छोटी छोटे कदमों वाली जो हमारी कोशिशें चल रही हैं, तो आप उसमें अपना थोड़ा बहुत फीडबैक भी डाला करें मैसेजेस के ज़रिए, बातें करके, ताकि हमें पता चले कि हमें कहाँ पे कोई कमी कोताही हमारी हो गई है या कोई ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें थोड़ी अपनी बेहतरी लाने की ज़रूरत है, या कोई ऐसा मामला है जो हमें जिस पे बात करनी चाहिए। जिस तरह की भी बातें आपके लिए करने वाली हैं तो आप ज़रूर करें और बताएं, और हमारे इस जो हम लेकर चल रहे हैं इस काम को, इसका हिस्सा बन जाएं। आप भी किसी भी तरह से आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपको गेस्ट बनना है तो वो भी बताएं, तो आपकी भी ख़यालात को हम इसमें डाल सकते हैं, ताकि आपके ख़्याल का इजहार जो आप कर पाएँ तो हम भी उसे सुने इंशाल्लाह। तो इस बात को आप लोग ज़रूर आगे बढ़ाएं और इंशाल्लाह चलते हैं। आज के हम टॉपिक पे आते हैं, क्योंकि सिस्टर फिरदौसिया ने एक बात रखी है। उन्होंने सवाल किया कि क्या फिर ये तौहीद का कलमा पढ़ लेने से हम मुसलमान हो गए। तो इसी बात को अपने फ़हम के हवाले से, अपनी जो भी मेरी समझ में बात आती है उसी के हवाले से लेकर आगे बढ़ेंगे कि जी हाँ, बिल्कुल, जैसा कि हम समझते हैं कि ये तौहीद का कलमा पढ़ने ही से तो हम मुसलमान होते हैं। यही तो हमारा अक़ीदा है कि हम अल्लाह पे एक ईमान लाते हैं और अल्लाह को एक मानते हैं, उसको किसी और को माबूद या शरीक नहीं मानते अल्लाह के साथ। और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना नबी मानते हैं। हम उनकी पैरवी करने की पूरी कोशिश करते हैं और हम सुन्नतों पे चलने के लिए अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी कोशिशें करते रहते हैं हर दिन। तो ये हमारा ईमान है। तो इस पे हमने कलमा पढ़ लिया, तो अब हम मुसलमान हुए। अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमारे लिए जिस मज़हब को, जिस दीन को पसंद फरमाया है, और उसका नाम है इस्लाम। इस्लाम के मानी सलामती के हैं, पीस के हैं और अमन के हैं, ठीक है। और जैसे कि मुसलमान हम हुए तो फिर हम सलामती वाले, अमन वाले होना चाहिए हमें, ख़ुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। यानी हम अपनी ज़िंदगी को भी अमन वाला और सलामती वाला बनाएं, और दूसरों के लिए भी हमारी ज़िंदगी अमन वाली और सलामती वाली बने। और इसके लिए क्या करना है? इसके लिए ये करना है कि अल्लाह ने हमारे लिए एक शरीयत बनाई है, एक तरीक़ा दिया है ज़िंदगी गुजारने का। क्योंकि इस्लाम जो है ना, वो मज़हब के नाम पे अगर हम लें तो कोई ये नहीं है कि सिर्फ़ एक मज़हबी तौर पे लेकर रिचुअल्स को फ़ॉलो करने का नाम नहीं है कि ये नमाज़ें पढ़ लीं, ये हज कर लिया, ये ज़कात दे दिया।
جس کو ہم 5 پلرس آف اسلام کہتے ہیں، لیکن دیکھا جائے تو یہ پورا وے آف لائف ہے، ٹھیک ہے، یہ پورا ہمارا وے آف لائف ہے، وہ ہمارے اسلام ہے۔ تو یعنی پوری شریعت جو اسلام کی ہے، ہمارے دین کی ہے، وہ مکمل ہمیں ڈے ٹو ڈے لائف میں ہر ایک کام کو کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ تو یہ ایک پوری باؤنڈری ہے اللہ کی شریعت، جو کیا ہے، وہ ایک باؤنڈری وال ہے ہمارے چاروں طرف جو گھیر دی گئی ہے، کیونکہ اس میں ہم داخل ہو گئے ہیں اب، اور اس کے اندر ہی ہم محفوظ ہیں، اور ہم دوسروں کو بھی اپنے آپ سے، اپنی ذات سے تحفظ دیتے ہیں، انہیں سکون دیتے ہیں، ان کے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ کرتے ہیں، ان کے ساتھ اچھا اخلاق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہر طرح سے پیش اس طرح آتے ہیں کہ جو جس کا حق ہے اس کو اس کا پورا پورا حق دے کر ان کا معاملہ کرتے ہیں۔ تو ہر ایک چھوٹی بڑی باتوں کا علم ہمیں اس اسلام کے اندر آنے کے بعد ملتا ہے کہ ہمیں زندگی کے ہر معاملات میں کس طرح اپنا رویہ رکھنا چاہیے اور طور طریقہ رکھنا چاہیے، مال سے لے کر گھریلو معاملات سے لے کر وقت کی پابندی سے لے کر ہر چھوٹے بڑے معاملات میں اللہ نے ہمیں ساری چیزوں کا جو کرنے کا طریقہ وہ ہمیں بتایا ہے، وہ ہماری شریعت ہے۔ اگر اس کو ہم پھر اپنے زندگی میں اپلائی کرتے ہیں، اپنے زندگی میں اس کو عمل میں لاتے ہیں، اور ہر دن ہمیں کوشش کرنی ہوتی ہے، ایک جد و جہد ہے، یہ ایک اسٹرگل ہے، یہ ایک کوشش ہے جو جاری رہنے والی چیز ہے، یہ کوششیں ختم نہیں ہوگی، یہ جاری رہیں گی روزانہ، لیکن ہمیں کرتے رہنا ہے، تو ہم پھر مسلمان ہونے کا حق ادا کرتے ہیں۔ ورنہ تو یہ بات ہے کہ آپ باہر نیم پلیٹ پہ کوئی سا بھی نام لگا دیں، ہے نا، لیکن اگر اندر میں آپ کے اندر، دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر، آپ کے سوچوں کے اندر وہ معاملہ اس طرح نہیں چل رہا ہے، تو پھر اللہ کی نظر تو ہماری نیتوں پہ ہے نا۔ اللہ تو نیتوں کا حال جانتا ہے کہ ہم کتنے مسلمان ہیں اور کتنے نہیں، یہ تو اللہ کو خبر ہے، اور وہ بے حد باخبر اور باریک بین ہے۔ اس کی باخبری ایسی ہے کہ لمحے بھر کے لیے بھی وہ ہم سے غافل نہیں ہوتا، وہ ہمارے معاملات سے لمحے بھر کے لیے بھی غافل نہیں ہے۔ تو ہمارے دلوں کے اندر کے بھید کو، دماغ کے اندر کے چلنے والے ہر پلاننگ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جان رہے ہیں۔ تو پھر اگر ہم مسلمان بنتے ہیں اور ہم اسلام کو اپنا دین سمجھتے ہیں، تو پھر ہمیں اپنے ساتھ وہ سارے معاملات کو بھی لے کر چلنا ہوگا۔ اگر نہیں کر پاتے ہیں تو یہ وہی بات ہو گئی، جیسے آپ نے کسی اسکول میں داخلہ تو لے لیا، آپ وہاں پہ ایڈمیشن کرا لیتے ہیں اور آپ پیسے فیس بھی بھر دیتے ہیں، لیکن پھر آپ وہاں نہ پڑھائی کرنے جاتے ہیں، نہ وہاں کلاسز اٹینڈ کر رہے ہیں، نہ ایگزامینیشن دیتے ہیں، اور پھر آپ کہتے پھرتے ہیں کہ ہم تو اس اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، ہم تو یہاں سے پڑھ رہے ہیں، ہم تو یہاں سے پڑھ کے نکلیں گے، ہمیں یہ ڈگری ملے گی۔ تو بھائی آپ کو ڈگری کیسے ملے گی جب آپ نے وہ پڑھائی کرنے کے لیے اپنی محنتیں کی ہی نہیں، اپنا وقت لگایا ہی نہیں، وہ سارے معاملات جو ان کے تھے اس کو فالو کیا ہی نہیں؟ تو یہ چیز تو ایسے پاسبل نہیں ہوتی ہے نا۔ ہر دنیا میں جو کام ہم دنیاوی کاموں کو دیکھتے ہیں، ان سب کاموں میں مشقت ہے نا، ان سب کاموں میں آپ کو ہاتھ پر ہلا کے محنت کرنی پڑتی ہے، پابندی کرنی پڑتی ہے، کسی کے تابع بننا پڑتا ہے۔ تو یہ تو مالکوں کا مالک ہے، ہم اس کے تابع جب اپنے آپ کو کرتے ہیں، جب اس بات کا اقرار کرتے ہیں، تو ہمارے پاس جو شریعت آئی ہے، اگر ہم اس کو نہیں نافذ کرتے ہیں اپنے اوپر، اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کے اوپر، تو پھر مسلمان کہنے کا حق ہم کیسے رکھتے ہیں؟ آپ ہنسیں گے نا اس بات پر، اگر آپ کو کوئی آ کر کہے کہ ہم اس کالج میں پڑھتے ہیں، اور وہ اس کالج میں ایک دن بھی وہ اس کے اندر جائے نا، اس کے کلاسز نہیں اٹینڈ کرے، تو آپ اس آدمی کو کیا کہیں گے؟ یہ تم تو بہت بڑے بیوقوف ہو، تم نے فیسیں جمع کر دی، سب کچھ کر دیا، اور اب تم اسکول نہیں جا رہے ہو، تو تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں علم آ جائے گا اسی طرح بیٹھے بیٹھے؟ تو پھر ایسا کوئی معاملہ دنیاوی طور پہ ہم اگر سوچیں تو ہم فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ تو بے عقلی کی بات ہے۔ تو پھر جب ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جب ہم اپنے دین کا کلمہ پڑھتے ہیں، شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، تو پھر کیا ہم مسلمان ہونے کا حق ادا کر پا رہے ہیں؟ تو پھر یہ سب کے لیے اپنے اپنے سوچنے کی بات ہے کہ ہم کتنے بھر مسلمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے راز جانتا ہی ہے، لیکن کافی حد تک ہمیں بھی تو اپنے بارے میں پتہ ہے نا، ہمیں بھی اپنے دل کے اندر کے معاملات کی خبر تو ہے کہ ہم کیا چل رہا ہے ہمارے دل میں، ہم کتنا دین کے معاملوں میں حق کے ساتھ اور انصاف کے ساتھ اور عدل کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ اس کے سارے ارکان کو ادا کرتے ہیں، اور کہاں پہ ہم غفلت برتتے ہیں، اور کہاں پہ ہم کوتاہیاں کر جاتے ہیں، اور کہاں پہ ہم چیزوں کو اس طرح ایزی لیتے ہیں
کہ ابھی تو یہ معاملہ میرے بس کی بات نہیں ہے اور ہم اسے نہیں کر سکتے یا جیسا بھی ہے نا. تو یہ سب چیزیں کام کا کرنا ہمیں مسلمان بناتا ہے، صرف نام کا ہونا ہمیں مسلمان نہیں بناتا. جیسے اگر دوسری مثال اگر ہم یہ بھی دے سکتے ہیں، جیسے دیکھا جائے کوئی انسان ڈاکٹر ہے، وہ میڈیسن کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوتا ہے، تو وہ کیا اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ میرا بیٹا بھی ڈاکٹر بنے، تو کیا اس وجہ سے کہ وہ ڈاکٹر ہے اس کا بیٹا بھی ڈاکٹر بن جائے گا، یا اسے بھی داخلہ لینا پڑے گا، پڑھائی کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، پھر وہ ڈاکٹر بن سکتا ہے؟ آپ کس بات کو صحیح کہیں گے؟ ظاہر ہے آپ سب کو یہ بات پتہ ہے کہ جب تک وہ ڈگری حاصل کرنے کے لیے ساری محنت نہیں کرے گا وہ کیسے ڈاکٹر بن سکتا ہے. تو ہمارے گھر میں بھی ہم چونکہ مسلمان باپ دادا کی وجہ سے ہیں، ہم کوئی ریورٹڈ مسلم نہیں ہیں، تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھنے والے گھر میں اگر ہم پیدا ہوئے ہیں، جہاں پہ قرآن ہے، جہاں پہ کلمہ پڑھا جاتا ہے، جہاں پہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں، تو ہم بھی اسی طرح بائی برتھ مسلم ہیں، تو ہم اسی طرح مسلمان ہو گئے، اور باقی سارے کام جیسے بھی ہمارے چل رہے ہیں، جیسے اور لوگوں کے چلتے ہیں، جیسے نان مسلمس کے بھی چلتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم تو مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو پھر ہم تو مسلمان ہی کہلائیں گے نا. نہیں، اس کے لیے ہمیں اسلام کو سمجھنا ہوگا، اس میں داخل ہونا ہوگا، اپنے سارے کام کو کرنا ہوگا جو اسلام ہمارے لیے شریعت میں جو ہمارے لیے نافذ کیے گئے ہیں. اگر اس کو ہم نہیں کرتے ہیں تو پھر ہم مسلمان ہونے کا حق بھی نہیں رکھتے. ہمارے سے بہتر تو ہمیں لگتا ہے اس بات کو اگر ہم اور آگے بڑھا کے تھوڑی سی بات کر لیں کہ اگر ہمارے لیے تو ہم نے جہاں تک دیکھا ہے اپنی نظروں سے کہ ریورٹڈ مسلم ہوتے ہیں وہ زیادہ ہم سے بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ وہ نئے مسلمان ہوتے ہیں، وہ تو ہر چیز کو جاننے کے لیے مطالعہ کرتے ہیں، وہ قرآن کو زیادہ ہم سے سمجھنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں، وہ زیادہ احادیث کو دیکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر اس پہ پورا عمل کرنے کا شوق رکھتے ہیں. لیکن ہم جو بائی برتھ مسلمان ہیں وہ بس فار گرانٹیڈ اس چیز کو لے کر اپنے علم میں اضافے کرنے کی کوئی کوشش نہیں کرتے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے اس کو جاننے کی کوئی کوشش نہیں کرتے. بس جو خود ساختہ اسلام دین کو جس نے جیسا بنا لیا ہے بس اسی پہ چلتے رہتے ہیں. تو اللہ ہمیں صحیح کا دل سے، دماغ سے، سوچوں سے، اس جسم کے ہر حصے کے ذریعے مسلمان بنائے کہ جو کلمہ توحید کا پڑھا ہے تو اس کا حق بھی ادا کرے، اور اللہ کی نظر میں بھی اور دنیا میں بھی سرخرو ہو کر ایک ذمہ دار مسلمان ہونے کا حق ادا کریں، اور اسی طرح اپنی زندگی گزاریں کہ لوگ دیکھ کر ہمیں سمجھے کہ ہاں یہ مسلمان بندہ ہے نا. اور پھر اسلام کی اصلیت کو سمجھیں، اسلام کی بڑائی کو جانیں، اور اسلام میں ہونے کا کیا معنی ہے اس بات کو وہ ہمارے ذریعے پہچانے. تو اللہ ہم سب مسلمانوں کو ایسا ہی بنا دے، اسی دعا کے ساتھ، اور اللہ سے یہی امید رکھتے ہوئے کہ ہماری چھوٹی سی کوششوں کو اللہ قبول فرما کر اس کا بہترین فائدہ سننے والوں کو عطا کرے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سامعین، آج ہم نے ایک انتہائی اہم اور سوچنے پر مجبور کر دینے والا سوال اٹھایا ہے. یہ سوال صرف ہماری ذاتی زندگی سے نہیں بلکہ ہمارے معاشرے، ہماری سوچ، ہمارے اعمال، ان سب سے گہرا تعلق رکھتی ہے. جیسا کہ سسٹر عرشیہ نے بتایا کہ ہم اکثر دین کو صرف اس کی ظاہری شکل میں دیکھتے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اور ان سب کو یہاں تک محدود کر دیتے ہیں. لیکن اصل مسلمان وہ ہے جو اپنے ہر عمل میں انصاف، ایمانداری، دوسروں کا حقوق، اپنے اخلاق، ان سب چیزوں کا خیال رکھے، تاکہ ہم اپنے رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ سکیں کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمہ، میں اسی لیے نمازی. تو آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا احتساب یعنی اس کی رسپانسبلٹی خود لینی ہے. تو اللہ ہم سب کو اصل روح کے ساتھ مسلمان بننے کی توفیق دے اور ہمیں اپنے دین پر عمل کرنے والا بنائے. آمین رب العالمین. تو اسی کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیتے ہیں اور ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ کے فیڈ بیک، آپ کے کامنٹس ہمارے لیے بہت اہم ہیں اور ہم ان کا بہت انتظار کرتے ہیں. تو آپ ضرور اپنے فیڈ بیکس اور کامنٹس ہمیں دیں. اگر آپ کو ہمارا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہے تو آپ اپنے اپنوں کے ساتھ شیئر کریں.
تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے میرے اور سسٹر عرشیہ کی طرف سے اللہ حافظ.